वो हैरत भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब गुफ्तगू खत्म हो गई तो सफदर ने हाथ बढ़ाकर कॉल कैचर ऑफ कर दिया। ये क्या हो रहा है? वेरी बैड, इमरान ने हैरत भरे लेकिन उलझे हुए लहजे में कहा। इमरान साहब, इस गुफ्तगू से तो वाज़ेह है कि हमें बाकायदा प्लानिंग के तहत डाश दिया जा रहा है। सफदर ने कहा, पहले भी एक मिशन के दौरान काफिरिस्तान के सदर ने हमें बड़े भरपूर अंदाज में डाश दिया था और ऐन आखिरी लम्हात में हमें जेट स्पीड से असल मिशन पर काम करना पड़ा था और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। जूलिया ने कहा, इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें बाकायदा प्लानिंग के तहत डाश दिया जा रहा है। कैप्टन शकील ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम कोई मुनफरिद तज्जिया करोगे लेकिन तुम भी साथियों के साथ शामिल हो गए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मुनफरिद तज्जिया कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। कैप्टन शकील ने जवाब दिया, वो कैसे? इमरान ने चौंक कर कहा। सफदर और दूसरे साथी ये कह रहे हैं कि इस कॉल से हमें पता चल रहा है कि असल मिशन जोरगान में नहीं है, यहाँ सब कुछ हमें डांट देने के लिए जाहिर किया जा रहा है। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ, और तुमने भी तो यही बात की है। सफदर ने कहा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये कॉल बाकायदा प्लानिंग के तहत की जा रही है ताकि हमें डांट दिया जा सके। कैप्टन शकील ने कहा, तो इस पर बाकी साथी तो एक तरफ इमरान भी उछल पड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्हें मालूम हो गया कि हमने मार्केट से कॉल कैचर खरीदा है और हम उसे ऑन किए हुए हैं? सफदर ने कहा, उन्हें यकीनन ये मालूम होगा कि हम दुरुस्त हालात मालूम करने के लिए ट्रांसमीटर कॉल कैचेस कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि हमारे जहन में शकूक उबार सकें। कैप्टन शकील अपनी बात पर अड़ा हुआ था। तुमने वाकई मुनफरिद तज्जिया किया है कैप्टन शकील, लेकिन अब हमारे सामने दो सूरतें हैं, एक सफदर और जूलिया का तज्जिया और एक तुम्हारा तज्जिया। दोनों मौजूदा हालात में दुरुस्त हो सकते हैं। अब सोचना यह है कि हमें क्या करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जो कुछ बताया जा रहा है वो डाच हो और ये भी हो सकता है कि जो कुछ किया जा रहा है वो डाच हो। इमरान ने कहा, इमरान साहब, ये मिशन आम लेबॉर्ट्री का मिशन नहीं है कि लेबॉर्ट्री कहीं भी बनाई जा सकती है। ये मिशन ऐसे लॉन्चिंग पैड के साथ महसूस है जहां से हाला में सियारा पहुंचाया जा सकता है और ऐसे लॉन्चिंग पैड हर जगह नहीं बनाए जा सकते। आपको मालूम है कि फिजा और हला के दरमियान ईथर की दबीज लाइन मौजूद होती है और सियारे इस जगह से हला में पहुंचाए जाते हैं जहां ईथर की ये लाइन कम हो, दबीज हो, वरना मुजाहमत की वजह से सियारा या तो हला में दाखिल नहीं हो सकता या उसका रुख मुड़ जाता है और वो सयारा भेजने वालों के लिए बेकार हो जाता है। आप ये मालूम करें क्या रूहिल में लॉन्चिंग पैड है या नहीं। यहाँ तो बहरहाल है, ये बात तो कंफर्म है। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। वेरी गुड कैप्टन, तुम वाकई बेहतरीन तज्जिया निगार हो। वेरी गुड, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। बाकी साथी भी तहसीन आमेज नजरों से कैप्टन शकील को देख रहे थे क्योंकि इन हालात में चेकिंग के लिए कैप्टन शकील की तजवीज़ बेहतरीन थी। इमरान ने सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, वजारत साइंस के डिप्टी सेक्रेटरी का नंबर दें। इमरान ने कदरे तहकुमाना लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 डिप्टी सेक्रेटरी साइंस। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। इमरान ने लहजा बदल कर कहा। उसे मालूम था कि प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी ने कभी डिप्टी सेक्रेटरी जैसे छोटे ओहदेदार को फ़ोन नहीं किया होगा, इसीलिए उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ना उसका लहजा पहचानती होगी और ना डिप्टी सेक्रेटरी खुद। ये सर हुक्म सर। PA का लहजा यकलहत इंतहाई मोतबाना हो गया था। डिप्टी सेक्रेटरी से बात कराएं। इमरान ने उसी तरह तहकुमाना लहजे में कहा। ये सर दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मोहन चांद बोल रहा हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी साइंस। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी लेकिन लहजा मोतबाना था। मिस्टर मोहन चांद, सदर साहब मालूम करना चाहते हैं कि काफिरिस्तान में कितने लॉन्चिंग पैड हैं जहाँ से सैयारों को हला में भेजा जा सकता है। इमरान ने कहा, सर दो हैं, एक तो काशुमा के साथ जोरगान पहाड़ी इलाके में है जबकि दूसरा अरूहिल शहर के करीब पहाड़ी इलाके में है। मोहन चांद ने जवाब दिया। इसराइली सैयारा तो जोरगान से फायर किया जाना है, वहाँ रोहिल में क्या हो रहा है? इमरान ने पूछा। वहाँ से मौसमियाती सैयारे हला में भिजवाए जाते हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी वहीं से ही की जाती है। डिप्टी सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। जोरगान में कौन इंचार्ज है और उनका फ़ोन नंबर क्या है? सदर साहब खुद बात करना चाहते हैं। इमरान ने कहा। ये सर, मैं भी बताता हूँ सर। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया। यस, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। लॉन्चिंग पैड के इंचार्ज डॉक्टर मोलचंद है जनाब, सेक्रेटरी ने कहा और इसके साथ ही फ़ोन नंबर भी बता दिया। अरोहिल लॉन्चिंग पैड का इंचार्ज कौन है और वहाँ का फ़ोन नंबर भी बता दें। इमरान ने कहा। ये सर, मैं बताता हूँ अभी सर। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर। थोड़ी देर की खामोशी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। सर, अरोहिल लॉन्चिंग पैड के इंचार्ज डॉक्टर भगत राम है, डिप्टी सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा और इसके साथ ही उसने वहाँ का फ़ोन नंबर भी बता दिया। थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चूंकि इस फोन में लाउडर मौजूद नहीं था इसीलिए इमरान के साथ ही सिर्फ इमरान की ही बात सुन सकते थे। दूसरी तरफ से जो कहा गया था वो ना सुन सकते थे, इसीलिए इमरान ने उन्हें मुख्तसर तौर पर बता दिया था। ये तो परेशान कुन बात होगी, कैप्टन शकील ने कहा। क्या? इमरान ने पूछा। फिर तो राज दिया जा सकता है इसराइली सियारा अरोहिल लॉन्चिंग पैड से फायर किया जा रहा हो और हमें यहाँ जोरगान के बारे में ही बताया जा रहा हो। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अब दोनों के फ़ोन नंबर्स मालूम हो गए हैं, अब आसानी से मालूम हो सकता है। इमरान ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, डॉक्टर मोलचंद बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक बूढ़ी बलगम ज़दा खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब से बात करें। इमरान ने कहा।
یہ سر ڈاکٹر مول چاند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو، عمران نے اس بار کافرستان کے صدر کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یہ سر، میں ڈاکٹر مول چاند بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر مول چاند نے کہا، آپ کا مشن کب مکمل ہو رہا ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کون سا مشن جناب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران چونک پڑا۔ اسرائیلی خلائی سیارے کو خلا میں فائر کرنے والا مشن۔ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جناب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تو ہے کہ یہ مشن اروہل میں مکمل ہو رہا ہے، یہاں جورگان میں نہیں ہو رہا۔ البتہ یہاں باقی شیعی ایجنٹوں کو ڈائٹ دینے کے لیے نمائشی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، میں نے یہ بات اسی لیے کی تھی کہ آپ کہیں باقی شیعی ایجنٹ کے فون کرنے پر اسے اصل بات نہ بتا دیں۔ عمران نے کہا، جناب وہ یہاں کیسے فون کر سکتا ہے؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ نمبر ہے سر۔ ڈاکٹر مول چند نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ آپ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ہیں، صفدر نے کہا۔ تو عمران نے ڈاکٹر مول چند سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ فون میں لاؤڈر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل وشنو اور کرنل کمانڈر کے درمیان ہونے والی بات چیت درست تھی۔ صفدر نے کہا، ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، بہرحال اروہل کا نمبر بھی مجھے معلوم ہے، وہاں بات کر کے دیکھتے ہیں، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ دونوں نمبر سیٹلائٹس نمبر تھے، اسی لیے ان کے ساتھ رابطہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یس، ڈاکٹر بھگت رام بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کیجیے۔ عمران نے کہا، یس سر، میں ڈاکٹر بھگت رام بول رہا ہوں سر، لانچنگ پیڈ جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ڈاکٹر بھگت رام، مشن کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے اس بار کافرستان کے صدر کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، سر میں نے پہلے بھی آپ کو رپورٹ دی تھی کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے لانچنگ پیڈ پر مزید ایک ہفتہ کام کرنا ہوگا، اس کے بعد 2 روز پیس کیپر کو خلا میں بھجوانے کے لیے۔ پہلے یہ کام 2 روز میں ہونے والا تھا، لیکن اب یہ کام 10 روز بعد ہوگا سر، ڈاکٹر بھگت رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تکنیکی خرابی فوری درست نہیں کی جا سکتی؟ عمران نے صدر کے لہجے میں کہا، نہیں سر، مجبوری ہے، ورنہ ہماری تو خواہش ہے کہ چند سیکنڈ بعد بھی دیر نہ ہو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے ساری بات اپنے ساتھیوں کو بتا دی۔ تو اب بات یہ حتمی ہے کہ مشن اروہل میں پورا کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں کا سارا سیٹ اپ نمائشی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، اور وہاں تکنیکی خرابی کی وجہ سے مشن کی تکمیل مزید ایک ہفتہ لیٹ ہو گئی ہے، اور یہاں ہم نے کرنل وشنو اور کرنل کمانڈر کی ٹرانسمیٹر کال کیچ کر لی، ورنہ واقعی اس بار ہم مکمل طور پر دھوکہ کھا گئے تھے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اب ہمیں اروہل جانا ہوگا۔ صفدر نے کہا، ہاں یہ تو اچھا ہوا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے اسے اور ہمیں موقع مل گیا، ورنہ ہم تو مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کافرستان کے صدر اپنے آفس میں بیٹھے مسلسل ہونٹ کاٹ رہے تھے، کیونکہ انہیں مسلسل رپورٹیں مل رہی تھی کہ کافرستان سیکرٹ سروس باقی شیعی ایجنٹوں کو نہ ہی اب تک ٹریس کر سکی ہے اور نہ ہی ہلاک کر سکی ہے، جبکہ پیس کیپر سیارے کے لانچنگ پیڈ سے فائر کرنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ انہوں نے جورگان کی پہاڑیوں پر فوج کے کمانڈو دستے بھجوا دیے اور تھے، اور سیکرٹ سروس کا شمہ میں باقی شیعی ایجنٹوں کو مسلسل تلاش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی بے چینی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ وہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے سابقہ ریکارڈ سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ باقی شیعی ایجنٹ ناممکن کو بھی ممکن بنا لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ صدر نے کہا، ڈاکٹر مول چند بات کرنا چاہتے ہیں جناب۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی تو صدر بے اختیار چونک پڑے، ان کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کراؤ بات، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مول چند بول رہا ہوں سر، جورگان لانچنگ پیڈ سے۔ ڈاکٹر مول چند کی آواز سنائی دی، کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو صدر صاحب کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کا دل یکلہت بند ہو گیا ہو۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ باقی شیعی ایجنٹوں نے سب حفاظتی انتظامات کے باوجود لانچنگ پیڈ پر حملہ کر دیا ہوگا۔ تمہید مت باندھا کریں، بات کریں، صدر صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا، جناب ایک سائنسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے مزید ایک ہفتہ تک لانچنگ پیڈ کام نہ کر سکے گا، اب پیس کیپر کی خلا میں فائرنگ کا کام 10 روز بعد ہی ہو سکے گا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر مول چند نے کہا تو صدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیا یہ خرابی جلد دور نہیں کی جا سکتی؟ صدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نو سر، ہم نے اپنی تمام کوششیں کر لی ہیں۔ ڈاکٹر مول چند نے کہا، نو سر، ہم نے اپنی تمام کوششیں کر لی ہیں۔ ڈاکٹر مول چند نے کہا، ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ صدر نے کہا، اور ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ ہر کام ان باقی شیعی ایجنٹوں کے فائدے میں ہی جاتا ہے، اب انہیں مزید ایک ہفتے کی مہلت مل گئی ہے، صدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ صدر نے کہا، قومتی سلامتی کے مشیر کرنل راج پال حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بھیج تو انہیں، صدر نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کافرستان کے فوجی قومی سلامتی کے مشیر کرنل راج پال اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ بیٹھیں اور بولیں، کیا بات ہے؟ صدر نے جھٹکے دار لہجے میں کہا، جناب ہمارے ٹرانسمیٹر کال کیچر نے ایک ٹرانسمیٹر کال کیچ کی ہے، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل وشنو اور ان کے سیکشن کے انچارج کرنل کمانڈر کے درمیان کی جانے والی گفتگو کی۔ کرنل راج پال نے کہا تو صدر بے اختیار چونک پڑے، کیا مطلب؟ کیا کہا گیا ہے اس کال میں؟ صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ٹیپ لے آیا ہوں، آپ خود سن لیں۔ کرنل راج پال نے کہا، اور جیب سے ایک جدید ساخت کا مائکرو ٹیپ ریکارڈر نکال کر انہوں نے میز پر رکھا اور پھر اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں کرنل وشنو کی آواز گونج اٹھی، پھر اس کا جواب ایک دوسری آواز نے دیا،
یہ کرنل کمانڈر ہے جناب کرنل راجپال نے کہا، اور صدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، صدر کے ہونٹ بھی اختیار اسی طرح بھینچتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت ختم ہو گئی اور کرنل راجپال نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ آپ نے کیوں اسے چیک کیا ہے؟ صدر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب ٹاپ سیکرٹ جورگان لانچنگ پیڈ اور اروہل لانچنگ پیڈ کو اس طرح کال میں اوپن کیا گیا ہے جو کہ قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ یہ کال دشمن ایجنٹ بھی کیش کر سکتے ہیں، کرنل راجپال نے کہا۔ تو صدر بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے ذہن میں ایک خیال بر کے کوندے کی طرح لپکا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ان کے فوراً سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل وشنو کو فوری کال کر کے میرے آفس میں بھجوا دیں، صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ یہ ٹیپ یہاں چھوڑ جائیں اور آپ جائیں، صدر نے کرنل راجپال سے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ صدر نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر قریب کیا اور ایک بار پھر اس کا بٹن آن کر دیا، کیونکہ ایسا ہی ایک جدید مائکرو ٹیپ ریکارڈر صدر کے پاس تھا، اسی لیے انہیں اس کے آپریٹنگ سسٹم کا بخوبی علم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس جدید ٹیپ ریکارڈر میں بار بار ٹیپ کو ریورس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس میں ٹیپ ختم ہوتے ہی خود بخود ریورس ہو جاتی تھی۔ اسی لیے بٹن آن ہوتے ہی ایک بار پھر کرنل وشنو کی آواز سنائی دی اور ایک بار پھر کرنل وشنو اور کرنل کمانڈر کے درمیان ہونے والی بات چیت سنائی دینے لگی۔ صدر خاموش بیٹھے اسے سنتے رہے اور پھر جب بات چیت ختم ہو گئی تو انہوں نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہیں کرنل وشنو کی آمد کی اطلاع دی گئی اور انہوں نے اسے آفس میں کال کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کرنل وشنو اندر داخل ہوا۔ اس نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ بیٹھے، صدر نے کہا تو کرنل وشنو میز کی دوسری طرف کرسی پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے اسسٹنٹ کرنل کمانڈر کے ساتھ ٹرانسمیٹر پر گفتگو کی ہے، جن میں 2 ملکی ٹاپ سیکرٹ اوپن کیے گئے ہیں، ایک جورگان لانچنگ پیڈ اور دوسرا اروہل لانچنگ پیڈ کے بارے میں۔ یہ ٹیپ میرے سامنے موجود ہے اور میں اسے 2 بار سن چکا ہوں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ آپ انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں، صدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، لیکن دشمن ایجنٹس کو ڈائٹ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، آپ نے اس کی اجازت دی تھی، کرنل وشنو نے انتہائی معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا یہ بات ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ باقی شیعہ ایجنٹوں نے بھی آپ کی ٹرانسمیٹر کال لازماً سنی ہو؟ صدر نے چونک کر کہا۔ جناب یہ کال 05 ٹرانسمیٹر پر اسی لیے کی گئی تھی کہ اس ٹرانسمیٹر کی کال آسانی سے سنی اور کیچ کی جا سکتی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ایسا ہو، کیونکہ عام طور پر تربیت یافتہ افراد مخالف فریقوں کی کالیں چیک کرتے رہتے ہیں، کرنل وشنو نے جواب دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ اتنے سیدھے سادے ہوں گے کہ ایک ٹرانسمیٹر کال سن کر جورگان کو چھوڑ کر اروہل چلے جائیں گے؟ صدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جناب ایک بار شبہ پیدا ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ چیکنگ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے انتظامات ایسے ہیں کہ وہ چیک نہ کر سکیں گے۔ اس طرح شبہ بڑھ جائے گا اور اگر وہ اروہل چلے گئے تو جورگان میں ہمارے مشن سے تمام خطرات ٹل جائیں گے، کرنل وشنو نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، ان شیطانوں کو ڈائچ دینے کے لیے یہ بہترین انتظامات ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چیکنگ کرانے کی بنا پر شک پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چیکنگ میں شبہ کنفرم کر دیا جائے تو ہمارا کام لازماً ہو جائے گا۔ ویسے بھی تکنیکی خرابی کی وجہ سے مشن کی تکمیل میں ایک ہفتہ آگے بڑھ گیا ہے، اسے بھی اسی انداز میں گزارا جا سکتا ہے کہ انہیں ڈائٹ دے کر اروہل بھجوا دیا جائے۔ اور یہاں یہ لوگ چیف شاکل کو دستیاب نہیں ہوئے، لیکن اروہل میں ان کی چیکنگ کی جا سکتی ہے۔ ویری گڈ، اب باقی کام میں خود کر لوں گا، آپ جا سکتے ہیں، صدر نے کہا تو کرنل وشنو نے اٹھ کر سلام کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد صدر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ جورگان لانچنگ پیڈ کے انچارج ڈاکٹر مول چند سے بات کرائیں، صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مترنم گھنٹی بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ صدر نے کہا، ڈاکٹر مول چند لائن پر ہیں جناب۔ دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، صدر نے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹر مول چند عرض کر رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر مول چند کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر مول چند، ہم نے جورگان لانچنگ پیڈ پر پاکی شیعہ ایجنٹوں کا خطرہ دور کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی ہے۔ پاکی شیعہ ایجنٹ عمران دوسروں کی آواز اور لہجے کی نقل کرنے کا بے حد ماہر ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ میری آواز میں یا سیکرٹ سروس کے چیف شاکل کی آواز میں، کیونکہ ہم دونوں کا ہی آپ سے براہ راست رابطہ ہو سکتا ہے، زیادہ امکان میری آواز کا ہے۔ اگر وہ میری آواز میں رابطہ کرے اور جورگان لانچنگ پیڈ اور یہاں سے پیس کیپر کی فائرنگ کے سلسلے میں کسی بھی انداز میں پوچھے تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہاں ایسا کوئی مشن نہیں ہے، ایسے انداز میں کہ کہیں اسے یقین آ جائے، صدر نے کہا۔ لیکن جناب مجھے کیسے فون ہوگا کہ کال پاکی شیعہ ایجنٹ عمران کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر مول چند نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کال کے بعد جب بھی آپ کو کال کروں گا تو آپ کا نام ڈاکٹر مول چند کی بجائے ڈاکٹر گیان چند لوں گا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، صدر نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈائچ دیا جا سکے کہ یہاں کوئی مشن مکمل نہیں ہو رہا، ڈاکٹر مول چند نے کہا۔ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، صدر نے کہا، لیکن جناب میرا ذاتی نمبر تو ٹاپ سیکرٹ ہے اور جب انہیں میرا نمبر ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ مجھ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر مول چند نے کہا۔ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، صدر نے کہا، لیکن جناب میرا ذاتی نمبر تو ٹاپ سیکرٹ ہے اور جب میرا نمبر ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ مجھ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر مول چند نے کہا۔ وہ ہر ناممکن نظر آنے والے کام کو ممکن بنا لیتے ہیں، بہرحال آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو میں نے کہا ہے، اور اگر ایسی کوئی کال آئے تو اس کے بعد آپ نے مجھے خود اطلاع دینی ہے، لیکن آپ نے مجھے فون کرتے ہوئے اپنا نام ڈاکٹر گیان چند بتانا ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات کرنے کے بعد وہ عمران آپ کی آواز میں مجھ سے بات شروع کر دے، اس طرح سارا کیا کرایا ختم ہو سکتا ہے، صدر نے کہا۔ یہ سر جیسے آپ نے حکم دیا ہے ویسے ہی ہوگا، ڈاکٹر مول چند نے جواب دیا تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر پیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر 2 نمبر پریس کر دیے۔ یہ سر دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر مول چند کو میں نے حکم دیا ہے کہ وہ اب مجھے کال کرتے ہوئے اپنا نام ڈاکٹر گیان چند لیں گے۔
آپ نے یہ خیال رکھنا ہے اور جب وہ اس نام سے کال کریں تو آپ نے فوراً میری ان سے بات کرانی ہے، صدر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یہ سر ملٹری سیکرٹری نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ آروہل لانچنگ پیڈ کے انچارج ڈاکٹر بھگت رام سے میری بات کرائیں، صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی باج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ڈاکٹر بھگت رام لائن پر ہیں جناب، دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، صدر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر بھگت رام بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے لانچنگ پیڈ پر کیا کام ہو رہا ہے ان دنوں؟ صدر نے پوچھا۔ جناب، 2 ماہ پہلے ایک موسمیاتی سیارہ ہم نے خلا میں فائر کیا تھا، فی الحال تو ہم اس کی اور دیگر موسمیاتی سیاروں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھگت رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ میری بات غور سے سنیں اور آپ نے اس بات پر حرف بحرف عمل کرنا ہے، صدر نے کہا۔ یہ سر حکم فرمائے سر، ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ جورگان لانچنگ پیڈ پر ایک خصوصی اسرائیلی سیارہ خلا میں فائر کیے جانے پر کام ہو رہا ہے۔ اس سیارے کے ذریعے ہم پاکیزہ کی تمام ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات حاصل کر لیں گے۔ ان تفصیلات کے حصول کے بعد پاکیزہ کی ان ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا ہمارے لیے بے حد آسان ہو جائے گا اور ہم ایسا کر کے انتہائی آسانی سے پاکیزہ پر قبضہ بھی کر سکیں گے، صدر نے کہا۔ یہ سر مجھے معلوم ہے سر، ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ آپ سنیں، اس مشن کو تباہ کرنے کے لیے پاکیزہ ایجنٹ یہاں آ چکے ہیں اور وہ کاشوما تک پہنچ چکے ہیں۔ وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں۔ انہیں جورگان لانچنگ پیڈ سے اس وقت تک دور رکھنے کے لیے جب تک پیس کیپر خلا میں پہنچ نہ جائے۔ ہم نے ایک پلاننگ کی ہے، ہم ان ایجنٹوں پر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پیس کیپر سیارہ جورگان لانچنگ پیڈ سے نہیں بلکہ آروہل لانچنگ پیڈ سے فائر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کاشوما سے آروہل پہنچ جائیں۔ اس طرح ہم آسانی سے یہاں اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ جہاں تک آپ کے لانچنگ پیڈ کا تعلق ہے، اس کے حفاظتی انتظامات اور اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ وہ لاکھ کوشش کر لیں اس کے اندر نہیں پہنچ سکتے، اور کافرستان سیکرٹ سروس کو بھی میں آروہل بھیج رہا ہوں، وہ وہاں ان پاکیزہ ایجنٹ کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرے گی۔ آپ نے آپ سے لے کر اس وقت تک جب تک میں آپ کو کال نہ کروں اپنے لانچنگ پیڈ کو سیلڈ رکھنا ہے، صدر نے کہا۔ یہ سر حکم کی تعمیل ہوگی سر، ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ اب اہم بات سنیں، پاکیزہ ایجنٹ جس کا نام عمران ہے وہ میری آواز اور میرے لہجے کی اس انداز میں نقل کر لیتا ہے کہ میں خود پہچان نہیں سکتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو فون کر کے میری آواز اور لہجے میں معلومات حاصل کرے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جو میں نے کہا ہے؟ صدر نے کہا۔ جناب، آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا فون آئے تو میں یہ سمجھوں کہ آپ فون نہیں کر رہے بلکہ وہ ایجنٹ فون کر رہا ہے، ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ گڈ، آپ واقعی بے حد ذہین ہیں۔ ڈاکٹر مول چند صاحب کو یہ بات بہت مشکل سے سمجھ آئی تھی، جبکہ آپ فوراً سمجھ گئے ہیں۔ اگر ایسا فون آئے تو آپ نے اسے یہی یقین دلانا ہے کہ پیس کیپر کو آروہل لانچنگ پیڈ سے فائر کیا جا رہا ہے، اور اسے یہ بھی بتا دیں کہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے اب یہ مشن 10 روز بعد مکمل ہوگا تاکہ وہ اطمینان سے یہاں آئے اور ہمیں وہاں کام کرنے کا پورا موقع مل سکے، صدر نے کہا۔ یہ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ اب اگر میں آپ کو فون کروں گا تو میں آپ کا نام ڈاکٹر بھگت رام کی بجائے ڈاکٹر بھگت سنگھ لوں گا، اور اب آپ مجھے کال کریں گے تو ڈاکٹر بھگت سنگھ کے نام سے کریں گے، صدر نے کہا۔ یہ سر، میں سمجھ گیا سر، لیکن سر کیا میرا فون نمبر ان کے پاس موجود ہے؟ ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ وہ چاہیں تو کسی نہ کسی طرح ٹریس کر لیں گے، صدر نے جواب دیا۔ یہ سر، ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ اگر وہ آپ کو کال کرے تو اسے مطمئن کر کے آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے، صدر نے کہا۔ یہ سر، میں فوراً اطلاع دوں گا اور اپنا نام بھگت سنگھ لوں گا، ڈاکٹر بھگت رام نے کہا۔ اوکے، صدر نے مطمئن لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھنے کی بجائے کریڈل دبا کر انہوں نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یہ سر، دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔